अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप सब जोड़कर बैठी और मसला जो ज़ेरे बहस था वो यही था कि जो 12 जुलाई का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस हवाले से मुशावरत करनी थी कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपील दायर कर चुकी है और लेकिन बाकी मामलात जो हैं, खास तौर पर सबसे बड़ा फैसला जो कि अता तारड़ साहब ने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है और हमारी इतलात ये हैं कि इस फैसले को फाइनल समझा जाए। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 के हवाले से भी मामला डिस्कस हुए और अटॉर्नी जनरल ने डिटेल्ड ब्रीफिंग दी फैसले के हवाले से और जो अपील दायर की गई है और आइंदा का लाहे अमल क्या इख्तियार किया जाएगा। लेकिन मरी में जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला कर लिया गया था कि जनाब अब इस पार्टी को बैन किया जाएगा और लाजमी बैन करना है। इससे पहले आपको मालूम है कि हुकूमती लोगों के बयानात आते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को चलना है तो बानी PTI इमरान खान को जेल में ही रहना है और अब यह फैसला कर लिया गया है कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो PTI को बैन करना पड़ेगा। इस जमात की आईनी और सियासी हैसियत को खत्म करना पड़ेगा ताकि फिर मुल्क आगे चल सकेगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा ये अनाउंस कर दिया कि जो 12 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल टीम को कहा है कि अगर कहीं पे आपको ऐसे लगता है कि कोई ऐसा नुक्ता उस फैसले में है जिसकी मजीद उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए या तशरीह चाहिए या किसी भी तरह की अगर उनको उसमें कोई ऐसी लीगल पॉइंट लगता है कि जिसके ऊपर शायद अमल करने में मुश्किल आ सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। लेकिन इस हवाले से यह फैसला कर लिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला दिया था उस पर अमल होगा। और अगर आपको याद हो नाज़रीन, 11/2 का एक फैसला था, उसी फैसले में 8/5 का जो फैसला था वो आपको मालूम है, लेकिन 11/2 के फैसले में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठाए गए थे कि शायद जो 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको गलत तरीके से लिया गया, जिसकी वजाहत की गई आज इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा कि हमने उसको एज इट इज ही लिया था। मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में यह बता दिया कि जनाब अगर मुल्क दुश्मन अनासर को रिलीफ मिलेगा तो फिर हालात मुश्किल की तरफ जाएंगे और अगर ये जो जमात है अगर ये बाज नहीं आती तो फिर इनसे आहनी हाथों से भी निपटा जाएगा। अब नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन सपोर्ट में सबसे बड़ी जमात है और उससे मुशावरत आज की गई है जबकि फैसले पहले ले लिए गए हैं। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मोमन, सीनियर लीडर सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि ये बड़ी बैठक हुई है ऐवान सदर में और मरी में कुछ मुशावरत हुई, उसके फैसले भी सामने आना शुरू हो गए। फिर अता तारड़ साहब ने जो वज़ीरे इत्तलात हैं उन्होंने बाकायदा आके अनाउंस कर दिया कि ये फैसला कर लिया गया है कि PTI को बैन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच जो कि जमहूरी और सियासी है और आईनी है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या इस फैसले को सपोर्ट कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि डिसीजन ये ले चुके हैं और जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, ये इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला है। तो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, तो हम समझते हैं कि आप दबाने से, मिटाने से सियासी जमातें नहीं ख़त्म होती।
آپ کیا کر لیں گے؟ پی ٹی آئی کو آپ بینڈ کریں گے نا، لیکن پی ٹی آئی کی سوچ کو تو نہیں پابندی کر سکتے نا. آپ کو چاہیے کہ آپ پولیٹیکل طریقے سے انگیج کریں. میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قطعاً طرز سیاست پاکستان تحریک انصاف کی نہیں پسند. اتنی ایکسٹریم لیول پہ اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو لے گئے کہ معذرت کے ساتھ جب ہم اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ ہمارے بھائی لگ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی دشمن سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ مائنڈ سیٹ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. آپ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پہ آگے لا الہ الا اللہ. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کی طرز سیاست ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ لے کے جائیں اور آپ ایک اپنے اس سوسائٹی میں، اس ماحول میں اس نیچ پہ چیزوں کو لے کے جائیں. اور گورنمنٹ جو فیصلہ لے رہی ہے، ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ مشورہ دیکھیں کہ ماضی کے جرقوں میں دیکھیں. آپ لوگوں نے آج جو ذرائع کے حوالے سے اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی جو اپنے مطلب جو انڈرسٹینڈ، ہم اپنی مشاورت کر رہے ہیں. دوبارہ آج وہ فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے، آج فرسٹ ٹائم انہوں نے ہم سے اس بات کے اوپر ذکر کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم ہماری ایک بہترین فورم ہے CAC کا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا تھنک ٹینکس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکرز کی ایک ٹھیک ٹھاک آواز ہوتی ہے جو کہ اپنی قیادت تک پہنچتی ہے. تو یقیناً فیصلہ اس کے بعد ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کیٹیگوریکلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی چیز کو روک سکتے ہیں. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. میں چاہوں گا کیونکہ اختیار ولی خان صاحب بھی آگے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی پوائنٹ لے لوں، تو پھر آپ ذرا دے دیجیے گا. پروڈیوسر صاحب اگر مریم نواز صاحبہ کا شارٹ بھی ابھی سنوا دیں تاکہ پھر اختیار ولی خان صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ جو آج جو بیٹھک ہوئی ہے اور جو مریم صاحبہ فرما رہی ہیں، تو کیا آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل یہی ہے؟ ذرا سنوائیے گا جی. میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. جی اختیار ولی خان صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے میرے پروگرام میں جوائن کیا. آج ایک بڑی بیٹھک ایوان صدر میں ہوئی، لیکن فیصلہ پہلے ہو چکا ہوا تھا. جو ہماری اطلاعات آئی ہیں ہمیں، جو آج ملی ہیں ذرائع کے حوالے سے، کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ اٹل ہے. اس میں شاید اب لچک نہیں دکھائی جائے گی. مریم نواز صاحبہ نے آج ڈائریکٹ کوسچن کر دیا کہ اگر کوئی اس ملک میں انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرے گا تو ان کے ساتھ جو آپ نے سنی لیا، تو اب کیا یہ جو ہے ایک سیاسی جماعت کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے، یا آپ لوگوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں جناب؟ کیونکہ پہلے تو کہتے تھے کہ اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ گیا تو ملک کو نقصان ہوگا، اور یہ دونوں اکٹھی، ملک کی ترقی اور بانی پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. اب ان کی پارٹی کے اوپر یہی سوال آ گیا ہے کہ جناب اگر یہ رہے گی تو ملک میں ترقی نہیں آئے گی. اختیار ولی خان صاحب. تھینک یو ویری مچ ضمیر حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے، اس کے لیے اپنی جتنی کوششیں ہیں وہ اپنی ایفرٹس اور ان پٹ وہ ڈال رہی ہے. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی مجھے اٹینشن چاہیے ہوگی. جو فچ کی رپورٹ آئی ہے، تو فچ کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ جتنے معیشت کے ہمارے انڈیکیٹرز ہیں الحمدللہ وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی، آپ کے شو میں بیٹھ کر میں یہ بات کیا کرتا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت تھی اس میں ہم نے ملک کی معیشت کی ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی. الحمدللہ وہ بات ہماری آج صحیح ثابت ہوئی. وقت بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، میرے پاس سوال نہیں ہے. آپ نے دونوں میرے معزز مہمانوں کی گفتگو سن لی. یور ٹیک. پارٹی پر بین لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم مشاورت کر کے آپ کے پاس آئیں گے.
مریم صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بین لگائیں گے یا یہ ایکچولی جو تحریک انصاف کو ڈیزولو کریں گے, کیونکہ یہ دو مختلف ان کے لیے مراحل ہیں. اگر تو انہوں نے ڈیزولو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے ان لوگوں نے NAP نیشنل عوامی پارٹی کو کیا تھا, تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت ایک ڈیسیجن لیتی ہے اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اور جن بیسس پہ کرتی ہے. اور یہ یاد رکھیں اس وقت جو ڈیسیجن ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہاں پہ جو اس وقت کا NWFP تھا اور بلوچستان کا, اس کو یہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, تو ان بیسس پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر یہ ڈیزولو کریں گے, یا پھر یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ جو 2017 کا آرٹیکل 212 ہے اس کے تحت یہ کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں, فورن فنڈنگ کر سکتے ہیں. فورن فنڈنگ میں دے ہیو ٹو پروف کہ جو فنڈنگ ہے, جو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈنگ, وہ کسی گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہیں پہ ہنٹ آئی. ٹھیک ہے, سن لیں نا. فورن فنڈنگ دیکھیں دو قسم کی فورن فنڈنگ ہے. ایک فورن فنڈڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جو کسی اور گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوتی ہے, یا کسی دوسرے ملک کے بڑے اداروں کی ریپرزنٹیشن, یا ان سے پوری فنڈ لے رہی ہوتی ہے, ہر لحاظ سے وہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس میں میجر فنڈنگ, فرض کریں مجھے 5 ارب روپے آئے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ان میں سے 4 ارب روپے مجھے ایک انسٹیٹیوشن دے رہا ہے, تو وہ پھر الگ بات ہے. لیکن اگر فرض کریں مجھے کوئی 80,000 ڈونیشنز آ رہی ہیں, 80,000 ڈونیشن میں سے لیٹس سے 2,000 ڈونیشنز ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوشچن ہو سکتا ہے کہ یار ہمایوں کی بیگم جو ہے وہ امریکن نجات کی ہے اور وہ جس کمپنی کے ہے, یا میں نے امریکہ میں ایک کمپنی کھولی ہو یا اپنی کمپنی کا ہے, تو وہ اگر وہ کر لیں گے تو پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کو آپ ممنوع فنڈنگ میں لے کر آئیں گے, فورن فنڈنگ میں نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے نومینکلیچر اپنا ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ بین کرنا چاہتے ہیں ایز اے بین کہ آپ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بین کرنے, اس کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ نے کہ بھئی یہ پاکستان تحریک انصاف آج سے بین ہے, لیکن اس میں میرا خیال کہ اس میں جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی وہ جائے گا تو عدالت میں چیلنج کریں گے. ڈیزولوشن کے لیے وہ ہوتا ہے, ڈیزولوشن کے لیے آپ عدالت جاتے ہوتے ہیں. میرے خیال میں بین کے لیے یہ گورنمنٹ تو بین اٹ سیلف کر سکتی ہے نا, گورنمنٹ بین کر سکتی ہے, بٹ دیٹ وڈ بی الٹیمیٹلی چیلنج ان دی کورٹ. یس دیٹ ول بی چیلنج, لیکن اینڈ میں جائے گا. اب وہاں جا کے انہوں نے جو پروف کرنا ہے نا, وہ دا برڈن آف پروف ان کے پاس ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے فلانا کیا ہے. وہ کیسز تو ڈیفینڈ کر نہیں سکتے. آرٹیکل 6 کی چیزیں ساتھ چھوڑ دینا, کریں گے, کر دینا, لیٹ دیم یہ شوق بھی پورا کر لینے دیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے جس چیز پہ. اچھا میں تھوڑا سا ایک بات کر دیتا ہوں. ابھی یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ری رائٹ ہو رہا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہے, اوپر سے یہ محنت نہیں کرتے ہیں, نہیں پڑھتے نہیں ہیں, محنت پر چلو پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ان کو بتاتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے لائر, لیکن کسی لائر سے پوچھ لینا جب ایک ڈیسیجن سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, ایک ڈیسیجن سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, آپ اس ڈیسیجن سے پہلے کے ماحول میں چلے جاتے ہیں. صحیح, تو سمجھ آ گئی جو سچویشن 13 13 سے پہلے کی سچویشن تھی. پہلے کی سچویشن کیا تھی؟ پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ بلہ انٹیکٹ تھا. نہیں بلہ دیکھیں نا, نہیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے, نہیں اب سنیں, اس میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واز سپوز ٹو بی اے پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹنگ وداؤٹ, بغیر کسی ایک سمبل کے. ایکچولی ان کو پھر بھی ایک سمبل ملنا چاہیے تھا, بلہ نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن چلو اس کو بھی چھوڑ دو. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی فائل کرنی چاہیے تھی. ان کو جو تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو انڈر آرٹیکل 66 آف دی الیکشن ایکٹ ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے تھا. یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے اس کو 2 ہفتے لگتے. تو بیسیکلی میری نظر میں سپریم کورٹ نے جب اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور یہ 11-2 کا ڈیسیجن ہے, 11 ججز انکلوڈنگ دا نیکسٹ 3 چیف جسٹسز انکلوڈنگ دس ون, سب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, یا ان میں آج کلیریفائی کیا ہے. ویسے الیکشن کمیشن نے وہ کر نہیں سکتے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. نہیں تو پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیوں ڈکلیئر کیا, کس بیسس پہ کیا؟ اگر وہ تشریح انہوں نے صحیح کی تو پھر اس کا مطلب ہے ڈیسیژن جو ہے ریویو میں بھی چلی گئی. اور دوسرا جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ
باقاعدہ ڈائریکٹ ججز کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے اصل میں مجھے جو اس سارے سیناریو میں مجھے جو چیز ایک فٹ نہیں ہو رہی، آخری بات مجھے جو فٹ نہیں ہو رہی وہ مجھے یہ چیز فٹ نہیں ہو رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے، جن کو ایک قسم بین کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جن کو 1970s میں جن کے اوپر دہشت گردی کا سب کچھ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں کر کے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ جو طیارہ اغوا کیس اور کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود یہ ادھر جا رہی ہے. ایک بات بتا دوں، اگر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہ کیا وہ تو ڈوبیں گے، ان کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے. ڈوبنے کا مطلب یہ عوام آپ سے بدل ہو رہی ہے، عوام آپ سے بدل ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ میں محمد صاحب کی اس بات پہ آؤں، ذرا دیکھیں میری بات نہیں، آپ کیا یہ ٹائٹینک میں سوار ہیں آپ، کیونکہ فچ کہہ رہی ہے ہم ڈوبے نہ ڈوبے، پاکستان نہ ڈوبے، ہماری سیاست یہ ہے. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ڈی ایم حکومت میں گئے تو بھی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا، کوئی مزہ نہیں تھا. آج بھی ہم گناہ باللذت کر رہے ہیں تو بھی ہمیں صرف اور صرف ہم وہ جماعت ہے کہ ہم نے فریش مینڈیٹ لانے کے بعد ہمارے چیئرمین نے پہلی آفر کی پی ٹی آئی کو، ان غیر سنجیدہ سیاسی جماعت کو، جو آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ دیکھیں نا، میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قتل میں ملوث نہیں ہیں، لیکن بندے کو پکڑ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، مزدوری یہ دے رہے ہیں. محمد صاحب بات پرابلم کیا ہے؟ پلیز پرابلم یہ ہے کہ I know you have always been very patient, so please آپ دونوں کو چیئر نظر آ رہی ہے، ہمیں چیئر نہیں، ہمیں پاکستان نظر آ رہا ہے. ہمیں پاکستان، اچھا دونوں کون؟ نون ہو رہی ہے. اچھا نون ہو رہی ہے، ان کو بھی چیئر بچانی ہے، ان کو بھی چیئر بچانی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بات، اور آپ کو سندھ بچانا ہے صرف یا نہیں؟ سندھ الحمدللہ سندھ پاکستان کی ضمانت ہے، بالکل ہے، پاکستان کا ضامن ہے. صحیح ہے. سندھ وہ صوبہ ہے جس نے قرارداد پیش کی تھی، اور سندھ ہی انشاءاللہ تعالی بچائے گا، اور سندھ ہی اس بحران سے نکالے، اور سندھ سے ہی آواز آئی تھی پاکستان کھپے، اور سندھ سے ہی آواز آئے گی، اور سندھ ہی انشاءاللہ تعالی اس بھنور سے آپ کو نکال کے دکھائے گا. اور اسی سندھ نے آپ کو آفر کی تھی، یہ بعد میں آپ جواب دیجیے گا. اب میرا کوئک کوسچن، فچ کہتی ہے، آپ نے کہا کہ ہم گناہ بے لذت میں شامل ہیں، آپ نے ابھی بولا. فچ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ حکومت مدت 5 سال مدت، ہاں 18 مہینے تک یہی رہیں گے. اگین میں دوبارہ دیکھیں، جب اور ان 18 مہینے میں جو رہیں گے آپ لوگ کیا کابینہ میں بیٹھیں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے کیٹیگوریکلی پہلے بھی کہا، ہمارے تو دیکھیں ہمارے خلاف تو ہمارے یہ جو بھائی لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس قسم کے ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی دیکھیں بجٹ کے بعد آ رہے ہیں، بس بجٹ گزارنے دیں، یہ آ رہے ہیں. ہم یہی بات کرتے تھے نا ہمارے سارے دوست. ہم اگین دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آپ کی سیاست دری کی دری رہ جائے گی، جس نہج پر ہم اس 25 کروڑ عوام کو لے کے جا رہے ہیں، جس نہج پر آپ اداروں کو لے کے جا رہے ہیں، خدا کی قسم ہم سب تکتے دے رہ جائیں گے، وہ کام ہو جائے گا. پھر دوبارہ رفیع اللہ صاحب، آپ لوگوں کی پارٹی نے سب سے بڑا جو سہارا ہے وفاقی حکومت میں وہ آپ لوگوں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی. مانتے ہیں نا اس بات کو؟ ہم سہارا آپ اپنا سوال کریں، میرا کوشچن لیں. آپ اپنا نہیں، دیکھیں آپ اپنے الفاظ مجھے زبان میں نہ دیں، میں آپ مجھ سے کوشچن کریں، میں آپ کو آنسر کروں. سوال ہی کی طرف آ رہا ہوں، تو اس کا آنسر لینا، آپ نے سہارا اس کا آنسر لینا. میں ابھی آگے میں مکمل بات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اختیار ولی صاحب نے کہا کہ فچ کی رپورٹ دیکھیں، تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو چل رہے ہیں. ہم نے جو 16 مہینے کی حکومت جس میں آپ باقاعدہ حکومت کا حصہ تھے، اس میں آپ لوگوں نے جو فیصلے کیے تھے، اب اسی کے نتیجے میں حکومت صحیح، ملک جو ہے، معیشت جو ہے اس کی، وہ صحیح طرف چل پڑی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج آپ مانتے ہیں کہ عوام جو ہے مطمئن ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. میں آپ نے کوشچن کیا، میں جواب کیا رہا ہوں. دیکھیں ہم نے جیسے ہی میں نے دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں، ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم جیسے ہی ہم آئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، ہم نے پہلی آفر ان کو کی کہ آئیں. ہمارا سیاسی حریف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، ہمارا ورکر کہیں بھی کسی بھی صوبے میں کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتا. ہم نے کیونکہ میرے پاس ٹائم آپ آنسر لیں، آپ میرا آنسر لیے بغیر اس طرح نہ لیکن آنسر لیے بغیر فائدہ نہیں ہے. بولیں. تو ہم نے کیا کیا کہ پھر ہم ایک ایسے سیاسی بحران میں جا رہے تھے کہ یہ بھی گورنمنٹ میں نہیں آ رہے،
اور ہم بھی ان کو سپورٹ نہ کرتے تو ہم گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں, ہم آج بھی پاکستان کی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے احمد بلال محبوب صاحب, پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں, اور ان سے جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹیبل ویلکم بیک. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے, سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے. ناظرین, ان سے ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا فیصلہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے 41 جو پارلیمنٹیرینز تھے جنہوں نے ابھی تک اپنے فارمز جمع نہیں کروائے تھے, ان کو اجازت دی تھی کہ وہ 15 دن میں اپنی ایفیلیشن جو ہے, وابستگی کا فارم باقاعدہ حلف نامے کے ساتھ وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں. اور تقریباً 41 میں سے 38 لوگ جو ہیں وہ جمع کروا چکے ہیں. احمد بلال صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو آج الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے اور منوعاً اس پر عمل کیا جائے, لیکن اگر کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی جگہ پہ بھی ان کو عمل درآمد میں رکاوٹ نظر آتی ہے تو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا کہ اس کی فردر کلیریفیکیشن کے لیے, مزید رہنمائی کے لیے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک کنٹروورسی شروع ہوئی جو 13 جنوری کے فیصلے سے, اور اس کے بعد پھر معاملات جس طرح آگے بڑھتے گئے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب صحیح سمت کی طرف معاملات چل چکے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, پہلے قدم کے طور پہ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے اور اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی جمہوری اور مہذب معاشرے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت تک فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فیصلہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, اسے پسند ہو ناپسند ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم کسی آئین کے خلاف ورزی نہیں کرنے جا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے. لیکن سپریم کورٹ نے خود بھی شاید اس بات کا انہیں ادراک تھا کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے بہت سے سوالات پیدا ہوں گے اور بہت سے ریزرویشنز ہوں گے جس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے اپنے فیصلے میں ہی لکھ دیا تھا, فیصلہ کیا شارٹ آرڈر تھا جس میں لکھ دیا تھا کہ آپ کو اس قسم کی کوئی اگر سوالات ہوں تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. یعنی وہ چیمبر کے اندر بھی جا کے ان سے وہ ایکسپلینیشنز لے سکتے ہیں, وضاحتیں مانگ سکتے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن نے بھی اپنی لیگل ٹیم کو یہی کہا ہے, تو یہی کرنا چاہیے. تو وہ جا کے ان سے چیزیں کلیئر کر لیں تاکہ عمل درآمد کا راستہ جو ہے اس پہ ڈیلے نہ ہو. 15 دن کا ٹائم ہے اور 27 تاریخ کو وہ دن ختم ہو جائیں گے جب الیکشن کمیشن کو یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھیجنی ہوں گی, تو اس سے پہلے ہی کلیریفیکیشنز کرنی پڑیں گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اینڈ آف دی روڈ ہے, اس پہ ابھی کچھ اور بھی مشکل مقامات آئیں گے. جیسے ابھی ریویو کے لیے پٹیشن داخل کی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز نے, تفصیلی فیصلہ بھی ابھی نہیں آیا, تو اس کی روشنی میں کچھ مزید چیزیں اٹھیں گی اور اس کے بارے میں مشکلات آئیں گی. لیکن میرا خیال میں سفر اچھی طریقے سے شروع ہو گیا ہے, سفر اچھی طرح سے شروع ہو چکا. ویلے احمد بلال صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. اب یہ وہ لائن ہے جو جواب دے رہی ہے 11/2 کے ورڈکٹ کی. ایک تو 8/5 کا ورڈکٹ تھا اور اب یہ ہے 11/2 کا جو ورڈکٹ, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی اور ہم نے منوعاً جو سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا اسی طرح کیا. لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے 11/2 کا جو ججز کا فیصلہ تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے غلط تشریح نہیں کی. ایک تو اس کا بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا پہلے غلط ہوا, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپیل سنی اتحاد کونسل کی تھی, وہ یقیناً جو اپیل چلی گئی ہے اس میں یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں, لیکن کیا اب آپ کو پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹس ملتی نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس فیصلے کے مطابق تو جن لوگوں نے
پہلے ہی ڈیکلریشن دیا ہوا تھا وہ تو مل گئی ان کو، اور جو باقی ہیں وہ ڈیکلریشن کے بعد، اگر ڈیکلریشن آ جائے گا تو سارے سٹیپس مکمل ہونے کے بعد وہ بھی انہیں مل جائیں گی. تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ مل جائیں گی. لیکن اس کے درمیان میں نے جو بتایا 2 چیلنجز ہیں. ایک تو ڈیٹیل ججمنٹ آنے والا ہے، صحیح، اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ایک ریویو پٹیشن فائل ہو گئی ہے. تو ریویو پٹیشن میں بھی جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کا بھی سپریم کورٹ کی طرف سے جواب آنا باقی ہے. لیکن اس وقت تک کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تو مجھے یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. لیکن یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ہم نے تو غلط تشریح کوئی نہیں کی، تو کیا یہ ان کے کسی تحریری بیان میں ہے یا یہ کہیں ان سے منسوب کیا گیا ہے سورسز نے کہ انہوں نے کوئی کہا ہے؟ کوئی یعنی اتھینٹیکیٹڈ بات ہے کہ انہوں نے بات کہی ہے؟ یہ جی ان کی پریس ریلیز جو آئی ہے جس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمل درآمد کیا جائے گا، اس میں انہوں نے یہ لی ہے. اس کے بارے میں آپ چاہیں تو میں کچھ عرض کر دوں. جی، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک تو تشریح کا روم نہیں ہوتا، ان کے پاس بالکل ہوتی. عمل درآمد کیا فیصلے سے ہو سکتا کرنی ہے، انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. صحیح. تو الیکشن کمیشن سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ تشریح کرے گی. انہوں نے تو جیسے الفاظ ہیں ان الفاظ کے مطابق اپنی دانست میں جو ان کی عقل میں آیا اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر عمل کر دیا. لیکن وہ عمل درآمد اگر وہ اتنا ہی غلط تھا جتنا کہ اب بیان کیا جاتا ہے، تو میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس وقت سو موٹو لے کے گرفت کیوں نہیں کی اور کیوں نہیں اس کورس کو کریکٹ کیا. صحیح. مثلا یہ کہ جب فیصلہ آ گیا تھا صحیح. اور وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا یہ آزاد امیدوار ہے، اور یہ سارا کچھ میڈیا میں آ رہا تھا، چونکہ انہوں نے الیکشن سمبل کا یکساں نہیں ہے تو وہ آزاد امیدوار ہے. اگر یہ غلط انٹرپریٹیشن تھا تو 6 مہینے کے بعد سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سو موٹو لے کے چیزوں کو اسی وقت کریکٹ کر دیتا. تو میری حیرانی یہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر یہ الزام دیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن جس طرح آپ دیکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے وہاں پہ بھی فیصلہ دے دیا تھا. بالکل صحیح. سپریم کورٹ تو اس لیے میرے خیال میں یہ الزام تو تمام احترام کے باوجود سپریم کورٹ کے غالباً الیکشن کمیشن پہ یہ الزام درست نہیں ہے. صحیح. احمد بلال صاحب، آپ کا ماشاءاللہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کا جو ہے وہ تجربہ ہے اور الیکشن کمیشن پر آپ نے نظر رکھی ہے. ہر الیکشن ہو یا جو بھی کنڈکٹ ہو، الیکشن کمیشن کو آپ نے بڑے غور سے دیکھا بھی ہوا ہے، اس کے سارے قوانین کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب اس فیصلے میں ابھی ایک اپیل تو چلی گئی پی ایم ایل این کی، اس پر ذرا آگے چل کر بات کرتے ہیں. اب اس فیصلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ کون سا ہو سکتا ہے جو الیکشن کمیشن بیسکلی رہنمائی کے لیے یا پھر ان کو یہ کہنے کے لیے جی کہ یہ ہم شاید نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایک پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب یہ ایفیڈیوٹ جو 41 ممبرز دیں گے اور غالباً وہ سارے ہی پی ٹی آئی کے ہوں گے، آپ نے بتایا 37 نے 38 کرا دیا ایز وی اسپیک. جی. تو 15 دن جو دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، اس کے بعد وہ یہ پی ٹی آئی کو بھیجیں گے سرٹیفیکیشن کے لیے کہ آپ یہ سرٹیفائی کریں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ تھے. تو پی ٹی آئی کے بہاف پہ کون اس کو سرٹیفائی کرے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک ان کے الیکشن کو سرٹیفائی نہیں کیا اور اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، تو اس کے عہدیدار بھی ابھی طے نہیں ہیں کہ کون عہدیدار ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، کیونکہ یہ وہ نقطہ لے کے شاید سپریم کورٹ کے پاس جائیں کہ ہماری رہنمائی کریں کہ پھر اس بارے میں کون آتھرائز کرے گا اس چیز کو. تو یہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے جو شاید ایک وہ اٹھائیں. لیکن میرے خیال میں ان کے ذہن میں بہت سے نکات ہوں گے، لیکن ایک نقطہ میری نظر میں تو فوری طور پہ آتا ہے. پی ایم ایل این کی اپیل ہے، اس کے کچھ نکات میں مطلب انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست میں ایسی کوئی استطاع ہی نہیں تھی، یعنی کہ there was no appeal for that. تو یہ
کچھ پوائنٹس اب اس کو کس طرح مطلب سائیکل کو ریورس کیسے کیا جائے گا کہ وہاں جا کے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی نہیں ان کی جو پٹیشن تھی وہ یقیناً چاہے سنی اتحاد کونسل کی تھی لیکن پی ٹی آئی شوڈ بی دی بینیفیشری. دیکھیے یہ تو فیصلہ دے چکے ہیں کہ پی ٹی آئی از دی بینیفیشری اور وہ سپریم کورٹ ایسا کر سکتی ہے, وہ مجاز ہے. آپ اسے کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ اس قانون کے مطابق نہیں ہے, اس قانون کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس پہ سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کر چکی ہے. اب یہ جو ریویو کی پٹیشن تھی اس پہ پی ایم ایل این نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ ہمیں اسٹے آرڈر دے دیا جائے, تو انہوں نے اسٹے آرڈر تو نہیں دیا اور اس کی تاریخ بھی انہوں نے اپنی سمر ویکیشنز کے بعد مقرر کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس بات کو ارجنٹ اور نہیں سمجھا کہ اس کی وجہ سے اسٹے آرڈر دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کاروائی آگے بڑھے گی اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ریورس کر دیا جائے وہ ریورس نہیں ہوگا, کم از کم ٹل دا ٹائم فائنل ریویو پٹیشن از ہرڈ. اس وقت بھی امکانات کم ہیں. اگر امکانات زیادہ ہوتے تو شاید وہ فوری طور پہ یہ پٹیشن سن لیتے اور اس کو 2 مہینے تک 1.5 مہینے تک ملتوی نہ کرتے. صحیح. یہ احمد بلال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اٹس مور آف اے مورل کوسچن فار پی ایم ایل اینڈ ادر پارٹیز, کیونکہ نمبرز گیم میں تو ایز سچ ان کو کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں لگتا اس سارے پروسیس سے کہ اگر ریزرو سیٹس مل بھی جاتی ہیں پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی کو. یہ درست ہے, لیکن چونکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو اور ان کی اتحادی پارٹیوں کو. ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر ان کو سیٹیں مل جاتی تو 2/3 میجورٹی ان کو مل جاتی, وہ آئین میں ترمیم کر سکتے, وہ اب نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان کا میں سمجھتا ہوں حق بھی ہے اور ایک لحاظ سے فرض بھی ہے, کیونکہ اس طرح ریویو پٹیشن دینے سے کئی قانونی نکات کی وضاحت ہو جائے گی اور یہ معاملہ پھر لٹکا نہیں رہے گا. تو یہ درست ہے, ان کا ریویو پٹیشن میں جانے کا فیصلہ بالکل درست ہے اور الیکشن کمیشن بھی یہ سمجھے تو وہ بھی چلا جائے. صحیح. احمد بلال صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ یہ جو پہلے جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ان کی سیٹس بنتی نہیں تھی, یہ ڈاکہ مارا گیا تھا, چاہے وہ سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی تھی یا وہ اگر وہ ان کی نہیں ان کو دی جا سکتی تھی تو ان کی بھی نہیں بنتی تھیں, کیونکہ یہ نمبرز سیٹ نمبرز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں کہ کس کے پاس کتنی سیٹس تھیں جس کے اگینسٹ ان کو اتنی ریزرو سیٹس ملیں گی. تو اب یہ جو پہلے ایک غلط ہوا تھا اس کے لیے دوبارہ جا کے کہ جی نہیں ہمارا ہی رائٹ بنتا ہے, ڈونٹ یو تھنک دیٹ دس از سم تھنگ مطلب اسٹرینج؟ نہیں, وہ دلیل بہت کمزور ہے کہ یہ ان کو جو دیا گیا وہ ڈاکہ مارا گیا. دیکھیے بنیادی بات تو یہ تھی کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ تسلیم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو کیا سنی اتحاد کونسل کے پاس قانونی جواز موجود ہے کہ وہ یہ ریزروڈ سیٹیں کلیم کر سکے, چونکہ انہوں نے نہ نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے نہ پریورٹی لسٹ جمع کرائی تھی قانون کے مطابق. تو اس لیے الیکشن کمیشن کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ تو اس معنی میں پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے, تو اس کو تو ریزرو سیٹس دی ہی نہیں جا سکتی. اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن جب یہ مان لیا جائے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی تو پھر ظاہر ہے وہ جو سیٹیں ہیں وہ خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتی. پھر وہ جتنی باقی سیٹیں ہیں چونکہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق جس پارٹی کا جتنا شیئر ہوگا اس کے حساب سے ان کو سیٹیں مل جائیں گی. تو پھر یہ سیٹیں اسی پرپورشنل ریپرزنٹیشن سے ان کو مل جائیں گی. جو لوگ اس کی جزیات سے واقف نہیں ہیں وہ شاید اس کے بارے میں بڑے عجیب اعتراض کرتے ہیں, لیکن اگر وہ غلطی ایک ہو جائے کہ یہ پارٹی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل تو پھر اس غلطی کا یہ لاجیکل کانسیکوینس ہے کہ پھر اس کے بعد آپ یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, باقیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صحیح. احمد بلال صاحب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آئی ہوپ یو ایگری کہ ایز وی اسپیک دا کنٹری از گوئنگ تھرو کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل کرائسس.
مطلب قانونی معاملات میں بھی اور آئینی معاملات میں بھی، جس کو عام زبان میں کہا جا رہا ہے کہ بحران کا شکار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ سو؟ اور اگر یہ ایسا ہے تو یہ کتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے؟ بیکاز ایوری تھنگ ان دا کنٹری از لنک ٹو دس سچویشن. جی درست ہے، اس وقت ہم ایک ملٹی ڈائمینشنل کرائسس سے گزر رہے ہیں. کسی حد تک ہم نے اپنے معاشی اور اقتصادی بحران پہ وقتی طور پہ کچھ اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت اطمینان کی بات ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ایک زمانے میں ڈیفالٹ کا خطرہ موجود تھا کہ ملک دیوالیہ پٹنے والا ہے، تو ویسا تو نہیں ہے. اب آپ کی روپی کی جو پیرٹی ہے ڈالر سے، وہ بھی کنٹرول میں آ گئی ہے. تو کچھ تھوڑا سا الیکشن بھی ہو گئے ہیں، تو الیکشن کے بعد اگرچہ سوالات موجود ہیں لیکن ایک حد تک حکومت وجود میں آ گئی ہے. اس نے بجٹ بھی پاس کر لیا ہے اور IMF کے ساتھ بھی اس کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو یہ بحران کے حل کی جانب چھوٹے چھوٹے چند قدم ہیں. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بڑے قدم بھی ہیں، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ کئی ملکوں کو کئی ادوار میں ان کا سامنا ہوتا ہے اور ان کا میچیورلی ان کو فیس کر کے وہ حل نکال لیتے ہیں. تو امید ہے ہم بھی نکال لیں گے، لیکن یہ صحیح ہے کہ اس وقت یہ بحران ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح، انشاءاللہ جی ہم بالکل نکلیں گے اس بحران سے. بہت ریزیلینٹ قوم ہے ہماری، اور جو بھی آفتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، ہم نکل جاتے ہیں. لاسٹ 2 ویری بریف کوسچنز. ایک تو سر PTI پر پابندی کے حوالے سے جو حکومت نے دعویٰ کیا ہے، اس میں کتنا میٹ آپ دیکھتے ہیں؟ بیکاز سم آف دی پارلیمنٹیرینز ادر ڈے آئی واز لسننگ ٹو دیم، ان کا خیال تھا کہ یہ شاید مطلب بس کہنے کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتی. باقاعدہ ایک سٹنگ PMLN کے پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے یہ بولا. میرا امپریشن یہ ہے کہ اس بارے میں خود PMLN کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے، اور یہ شاید کنسنسس ہو جائے گا اگر وہ چاہیں گے. لیکن اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کو ثابت کریں کہ PTI ایک ملک کی سلامتی اور سالمیت اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کرنے والی پارٹی ہے، اور یہ کہ وہ ایک فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ ثابت کرنا پڑے گا. اگرچہ کچھ مواد اس کا جو فارن ایڈڈ والا پارٹ ہے اس کا الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے، اس کے اوپر کوسچن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی چند حقائق انہوں نے اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ اب PMLN پہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے کس حد تک اچھا مواد اکٹھا کر پاتی ہے. صحیح. احمد بلال صاحب، لاسٹ کوسچن. اب اس سے گریجویٹ کرتی ہے گورنمنٹ، آگے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی آرٹیکل 6 چلایا جائے گا کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ. سو مطلب دیٹ واز ون تھنگ کہ پارٹی بین ہو جائے، پارٹی ختم. یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو مجھے اور بھی زیادہ کمزور ان کا فیصلہ لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیے جو قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وائلیشن، اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. صحیح. وہ خاص طور پہ اگر آپ گورنمنٹ پبلک فنکشنری ہوں اور آئین کی دفعہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ سے کوئی ایرر آف ججمنٹ ہو جائے تو وہ بھی غداری نہیں ہوتی. تو وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوں یا صدر مملکت ہوں، انہوں نے بھی کئی باتیں ایسی کی جو آئین کے مطابق نہیں تھیں، لیکن وہ ایک بحیثیت ایک فنکشنری کے انہوں نے ایک ججمنٹ کی، اور عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم کی بھی کی، تو ان کے اوپر آئین کی وائلیشن کا الزام تو ہو سکتا ہے. صحیح. اور پھر دوسرے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں غداری کا مقدمہ ان کے اوپر نہیں بن سکتا اور ثابت بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.